बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात सास कमरे में आई और बोली कि हमें जल्द बेटा पैदा करके देना, अगर बेटा ना हुआ तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि शोहर ने भी यही कहा था। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती रहती। जब एक दिन मेरी नंद मेरे पास आई और बोली कि मैं आपको बेटा दे सकती हूँ, मैं चौंक गई। जब वो बोली कि बस आप रात 3 बजे मेरे कमरे में आ जाया करो, मैं उसके कमरे में जाती तो सिर्फ मेरे पाँव में काला धागा बांध दिया करती और मैं सुकून से सो जाया करती। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि मुझे चक्कर आने लगे। तभी नंद कहती कि अब लगता है कि आप हामला हो गई हो। मुझे नंद पर शक होने लगा, इसीलिए एक रात धागा तोड़कर फेंक दिया। अभी मुझे आंख बंद के कुछ ही देर हुई थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम सुमेरा है। बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। माँ बाप ने हर ख्वाहिश मुँह से निकलने से पहले पूरी की, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद सब कुछ बदल गया। दोनों भाइयों की शादी हो गई, भाभी आई तो पूरे घर पर काबिज़ हो गई और मैं उनकी आंखों में चुभने लगी। किस्मत ऐसी कि खुश शक्ल और खुश मिजाज होने के बावजूद मेरे नसीब में अभी तक शादी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक ना था। भाभियाँ मुझसे सारे घर का काम करवाती और भाइयों को भी मुट्ठी में कर लिया। वो सब बातें जो दोस्तों से सुना करती आई और मजाक बनाया करती थी, जब हकीकत में अपने ऊपर बीती तो दर्द का एहसास हुआ। बड़ी भाभी ने एक रिश्ते वाली को भी कहा, वो भी काफ़ी रिश्ते दिखा चुकी थी, लेकिन जो आता देखता पसंद करता मगर वापस मुड़ कर ना आता। मैं खुद अब तंग पड़ चुकी थी। मैं भी इस घर से निकलना चाहती थी। कब तक भाइयों के बच्चे पालती रहती। मेरा दिल चाहता कि मेरा भी अपना घर हो, अपने बच्चे हों, मुझे किसी के टुकड़ों पर ना पलना पड़े। लेकिन जितना भी मैं नमाज़ें पढ़कर दुआएं करती, आए दिन उतनी ही इस दुनिया से नाउमीद हो जाया करती। और फिर एक दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली। एक रिश्ते वाली ने अफ़ान का रिश्ता बताया। ये भी बताया कि वो बहुत अमीर है, दौलत की रेल पेल है, बेशुमार जायदाद के मालिक हैं। उनको एक नेक और घरेलू लड़की की ख्वाहिश है। पहले तो मेरी भाभी सोच में पड़ गई। वो मेरी शादी तो करवाना चाहती थी, लेकिन अमीर घराने में नहीं। खैर, लड़के की माँ आई और मुझे पसंद कर गए। लगे हाथ वो मुझे अंगूठी भी पहना गई। मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करने लगी, बल्कि दोनों भाई मेरे लिए बहुत खुश थे। भाभियाँ हसरत तो करती हैं, लेकिन जान छूटने पर भी वो किसी हद तक मुतमईन थी। मेरी सास सुमैया बेगम को शादी की जल्दी थी, इसीलिए चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया गया। मेरी भाभियों ने तो किफ़ायत शारी का मुजाहरा किया, लेकिन मेरी सास ने दिल खोल कर शादी पर ख़र्चा किया। सभी मोहल्ले और रिश्तेदार मेरी किस्मत पर रश्क करने लगे थे। मुझ में भी थोड़ी सी अकड़ सी आ गई थी। और जब अफ़ान को लेकर मेरे साथ बैठाया गया तो देखने वालों की आंखें चुंधिया आ गई थी। इतना खूबसूरत दुल्हा देखकर सभी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। मेरा दिल थोड़ा सा डूब गया। मैं इतनी खूबसूरत ना थी जितना वो खूबसूरत था। कहीं वो मुझे ताने ना दे। इन्हीं सब बातों को सोचते कब मेरी रुखसती होगी मुझे पता ही नहीं चला। वो तो जब इतने बड़े आलीशान बंगले में ले जाया गया तो मैं होश में आई। एक एक कदम मैं सोच सोच कर उठा रही थी। आखिर इतना अमीर और ख़ूबसूरत मर्द मुझ जैसी आम शक्ल और सूरत वाली लड़की से क्यों कर शादी की। वेलकम भाभी वेलकम। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने महंगा तरीन लिबास जिप्तन किया हुआ था मेरी तरफ बढ़ी और मुझे थामे बड़े से हॉल में ले गई। वहाँ कुछ रस्में हुई और हर रस्म में वो लड़की पेश पेश थी। ऐसा क्या देख रही हैं? शायद वो भी मेरा देखना महसूस कर गई, इसीलिए मुस्कुराकर पूछा। मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका ली। आपकी इकलौती नंद हूँ और आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाली हूँ। उसने राजदारी से मुस्कुराते मेरे कान में सरगोशी की। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरी सास को शायद उसकी यह हरकत कुछ ख़ास पसंद नहीं आई और मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं इतने बड़े और प्यारे कमरे को देखती ही रह गई जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि मेरी सास कमरे में आई। वो इंतहाई मखरूरी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उनकी नज़र में क्या था मैं समझ ना सकी, और फिर जो उन्होंने कहा वो तो मेरे होश ही ठिकाने लगा गया। शादी की पहली रात ही सास ने जल्द ही बेटा पैदा करने का मुतालबा कर दिया, वरना दूसरी सूरत में वो घर से निकाल देगी। नखुवत से कहती वो मुंह बनाकर जा चुकी थी। मैं हैरान कि आखिर ये सब क्या माजरा है। अभी इस घर में आए मुझे 24 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे कि मुझसे बेटा पैदा करने का मुतालबा कर दिया गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अभी मैं सोच में थी कि शौहर कमरे में दाखिल हुए। उनकी एक सहर अंगेज़ शख्सियत देखकर मैं मज़ीद मरऊब हो गई और अंदर ही अंदर डरने लगी। अब ये भी ना कुछ कह दे। और वही हुआ। जो अल्फाज सास ने कहे वही अल्फाज शौहर ने दोहरा दिए। मैं उनका मकसद ना समझ सकी कि एकदम से कैसे बेटा पैदा करके दूँ। कुछ दिन बहुत खामोशी से गुजरे। मैं भाइयों के घर गई, सब ने बहुत इज्जत दी। मैं भी इतराते हुए फिर रही थी। मैं ये तक भूल गई कि सास ने शादी की पहली रात क्या मुतालबा किया था। भाई के घर से वापस लौटी तो मैं फूले ना समा रही थी। सबकी नज़रों में रश्क और हसद देखकर मैं अंदर तक सरशार हुई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि यह खुशी चंद पल की है। मैं जो सोच रही थी कि शादी होते ही अब सारे मुश्किल दिन गुजर गए।
اب بس سکون ہی سکون ہوگا۔ تو یہ خوش فہمی بھی میری اب ختم ہوئی جب ساس نے پھر سے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرتے بیٹا پیدا کرنے کا کہہ دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ 1 ہفتہ ہوا تھا اور ان کو بیٹا چاہیے تھا، جبکہ وہ خود جانتی تھی اتنی جلدی کیسے بیٹا آ سکتا تھا، اور پھر بیٹا ہو یا بیٹی یہ تو اللہ کی دین ہے۔ میری ساس نے مجھے کچھ دنوں کی مہلت دی اور پھر سے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ میں بہت پریشان ہوئی، سارا دن سوچتی رہتی کہ کیا کروں ایسا کہ اس ٹینشن سے جان چھوٹے۔ میرے پاس سوائے اللہ سے دعا کی اور کوئی راستہ تو نہیں تھا۔ میں نے شادی سے پہلے بہت وظیفے کیے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی، لیکن جب سے رشتہ طے ہوا تھا سب بھول گئی تھی، بس یاد تھی تو دنیا۔ میں نے پھر سے نمازیں شروع کر دی، اپنے اللہ سے رو رو کے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ رات ہوتی میرا شوہر کمرے میں آتے ہی سو جاتے۔ میں اس بات سے بھی کافی پریشان تھی، وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ یہی کہہ دیتے کہ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے، بلکہ رات تو ہم دونوں ساتھ تھے، اور ان کی بات مجھے مزید پریشان کر دیتی۔ کچھ دن گزرے، میری ساس نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا اپنا بیٹا ہی رات کو آتے ہی سو جاتا ہے، اور ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، میرے شوہر نیند میں بڑبڑا رہے تھے جیسے کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میں نے غور سے سننا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ صبح اٹھے، شوہر سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے، مجھے پیار کرتے باہر نکل گئے۔ شوہر کا رویہ جتنا اچھا ہوتا جا رہا تھا، ساس کا رویہ اتنا ہی خراب ہو گیا تھا، جبکہ شوہر اپنی امی کی ہر بات مانتے تھے، جو وہ کہتے ویسا ہی کرتے۔ ایک دن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ نہیں جن سکتی، اسے طلاق دو۔ میرے شوہر نے فوراً مجھے ایک طلاق دے دی۔ میرے ہوش و حواس جاتے رہے، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑے، اور میری ساس نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ میں سوچ سوچ کے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر پھر سے اچھا بن گئے، لیکن ماں کی باتوں سے انحراف نہ کرتے۔ انہی دنوں میری نند ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے آنے سے میری ساس کا موڈ مزید خراب ہو گیا، لیکن وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے بہت کچھ بولتی نظر آئی، جبکہ میں نظر انداز کرتی تھی۔ لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہوا کہ وہ بھی سب باتیں جان گئی ہے، اور شک یقین میں تب اترا جب وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ وہ مجھے بیٹا دے سکتی ہے۔ میں چاہوں گی جب وہ بولی کہ بس آپ رات 3 بجے میرے کمرے میں آ جایا کرو، باقی کا کام میرا۔ یہ گھر میرا آخری سہارا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور رات کے 3 بجے جب عفان پوری طرح نیند میں چلے گئے، میں چھپ کے نند کے کمرے میں گئی۔ اس کے کمرے میں جاتی تو وہ صرف میرے پاؤں میں کالا دھاگا باندھ دیتی اور میں سکون سے سو جاتی۔ یہ سلسلہ چل نکلا۔ اس نے میرے ساتھ یہی شرط رکھی تھی کہ وہ جو کہے گی مجھے کرنا ہوگا۔ وہ کالا دھاگا ایک خاص علم والا ہے جس کو کچھ دن تک مجھے پاؤں میں باندھنا ہوگا، پھر مجھے بیٹا ہو جائے گا۔ میں خوش ہو گئی تھی، ساس کی دی گئی مہلت سے پہلے ہی بیٹا ہو جاتا تو میرے سارے مسئلے بھی حل ہو جانے تھے۔ میں روز ہی یہ سب کرنے لگی، عفان سو جاتے اور میں نند کے کمرے میں چلی جاتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے چکر آنے لگے، تبھی نند کہتی کہ اب لگتا ہے کہ آپ حاملہ ہو گئی ہیں۔ میں حیران و پریشان، جب شوہر کے پاس گئی ہی نہیں تو حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ دھاگا باندھنے کے بعد تو میں سو جاتی، مجھے کیا پتا کہ کیسے حاملہ ہوگی۔ مجھے نند کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ساس کو بتا دے کہ وہ حاملہ ہے۔ میں نہیں مانی، جبکہ نند بضد رہی۔ مجھے نند کی حرکتیں مشکوک سی لگی۔ وہ عمل ابھی بھی جاری تھا، پورے 30 دن کا تھا۔ ابھی کچھ دن رہتے تھے۔ مجھے نند پر شک تھا، اسی لیے ایک رات دھاگا توڑ کر پھینک دیا۔ نند کو اس بات کا پتہ نہ چلا۔ دھاگا توڑ کر پھینک کے میں سوتی بن گئی۔ ابھی مجھے آنکھ بند کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میری سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری نند نے میرے بازو میں ایک انجیکشن لگا دیا۔ مجھے ذرا سی ٹھیس اٹھی، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں اب کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اس نے مجھے کس چیز کا انجیکشن لگایا۔ میں صبح تک وہیں رہی۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ کمرے میں نہ آئی۔ میں سارا دن سوچتی رہی کہ نند نے کس چیز کا انجیکشن لگایا ہے۔ دوسرے دن بھی ویسا ہی ہوا۔ اب مجھے اس انجیکشن سے ڈر لگنے لگا۔ میری نند کچھ دیر کے لیے بازار گئی۔ میں نے موقع دے کر اس کے کمرے کی تلاشی لینا چاہی کہ وہ میرے سر پر پہنچ گئی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوئی اور مجھ سے باز پرس کی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس رات میں اپنی نند کے کمرے میں نہیں گئی۔ تب وہ خود آ گئی۔ میں نے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے ساتھ لے گئی۔ میں نے پھر بھی اس پر اعتبار نہیں کیا تھا اور پھر سے دھاگا توڑ دیا۔ اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری سماعتوں پہ جیسے بم گرا ہو۔ وہ کسی اور کی نہیں، میری ساس کی آواز تھی۔ جلدی کرو، ہمارے پاس بس آج رات کا ہی وقت ہے، ورنہ عفان کو کھو دو گی۔ میری ساس کے الفاظ نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میں تو سکتے میں لیٹی رہی۔ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ میری نند مجھے اٹھتا دیکھ کر گھبرائی اور پیچھے ہٹی۔ میری ساس بھی مجھے دیکھ کر ماتھے پر بر ڈالتی آگے بڑھی اور مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بنا مجھے زور سے پکڑ لیا۔
میری نند سے کہا کہ وہ مجھے انجیکشن لگائے۔ میں نے گھبرا کے اس کے ہاتھ جھٹکا تو انجیکشن نیچے گرا۔ میری ساس نے مجھے کھینچ کر ایک تماچا مارا۔ میں تو ان کا بھاری ہاتھ پڑتے ہی سن رہ گئی۔ میری نند نے فوراً سے انجیکشن میرے بازو میں کھبو دیا۔ میں نے جھٹکے سے اسے بازو سے نکالا اور دور اچھالا، خود بھی انہیں دھکا دیتی دور جا کر کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ دونوں میرے ساتھ؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا تو دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے زور زور سے قہقہے لگائے۔ میں ان کی مکروہ ہنسی سے اندر ہی اندر ڈر گئی تھی۔ اب بھی نہیں سمجھی؟ میری نند نے مسکراتے ہوئے میری طرف آتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے خود سے دور رہنے کا کہا اور یہ بھی دھمکی دی کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو میں عفان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ جاؤ بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ میری نند زہرخند لہجے میں بولی تھی۔ میں ضبط کے باوجود رو پڑی تھی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا تو وہ میرے قریب ہوئی۔ ایک سوتن اپنی سوتن سے کیا چاہے گی؟ اس کی بات سے تو میری رہی سے ہمت بھی جواب دے گی۔ میں عفان کی پہلی بیوی ہوں، اس نے ناز سے کہا، جبکہ میری ساس خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ میرے دل کی دنیا ہل گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ اگر سچ سننا ہی چاہتی ہو تو سنو۔ وہ مزید گویا ہوا، عفان صرف میرا ہے، یعنی کرن کا ہے۔ ہم تو بہت خوش تھے اپنی زندگی میں کہ ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ عفان تو موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے اور جلد سے جلد آپریشن کرنا ہے ورنہ وہ مر جائیں گے۔ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکی۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈا جائے جس کے گردے عفان کو مل سکے۔ ہماری ضرورت کے پیش نظر ہم نے ہر جگہ تلاش شروع کی، کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ عفان کی دوسری شادی کر دی جائے اور اس سے لڑکی کے گردے عفان کو دے دیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور رشتے والی سے بات کی۔ اس نے 3 رشتے بتائے، ایک اس میں تمہارا بھی تھا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد ہماری نظر تم پر ٹھہر گئی۔ ہمیں ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو اپنے گردے آسانی سے عفان کو دے سکے۔ ہم نے بہت سوچا اور تمہارے بارے میں سب چھان بین کر کے رشتہ لے گئے جو ہماری توقع کے مطابق قبول کر لیا گیا۔ لیکن مسئلہ پھر وہی، تمہیں عفان سے دور رکھنے کا، کیونکہ تمہارا عفان کے قریب جانا میں کیسے برداشت کرتی۔ تمہیں عفان سے دور رکھنے کے لیے اماں ہر روز عفان کو دودھ میں نیند کی گولی ملا کر دیا کرتی۔ وہ ہوتے تو تمہارے پاس لیکن تمہارے قریب نہ آ سکتے تھے اور وہ سو جاتے۔ اور یہ انجیکشن یہ کیوں دے رہی ہو مجھے؟ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کی ساری سازش سنتے آخر میں اس سے انجیکشن کا پوچھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا، اب نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھیں۔ وہ پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ تمہیں اماں نے بیٹے کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی سوچی سمجھی سازش تھی یہ، کیونکہ ایک مسئلہ آ گیا اور مجھے واپس یہاں آنا پڑا، کیونکہ تمہارے گردے کمزور تھے اور جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جاتے آپریشن ممکن نہ تھا۔ اور پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے یہ انجیکشن دیا۔ ڈاکٹر کے مشورے سے تمہیں 30 دن یہ انجیکشن دینا تھا، اس کے لیے تمہارا بے ہوش ہونا ضروری تھا۔ اور یہ کالا دھاگا جو تمہارے پاؤں میں باندھتی تھی یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ اس پہ ایک خاص قسم کا کیمیکل لگا ہوا تھا جو تمہارے پاؤں کو چھوتے ہی تمہیں بے ہوش کر دیتا، اور میں نے تمہیں اس کا غلط مطلب بتایا تھا تاکہ تم بے ہوش ہو جاؤ اور یہ انجیکشن لگا کے بروقت تمہارا آپریشن ہو سکے اور میرے عفان کو تمہارے گردے مل سکے۔ کہتے ہی اس نے میرے بازو میں سوئی کھبوئی۔ میں گمسم کھڑی یہ سب دیکھتی رہ گئی، آنسو صاف کرتی اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید یہ میری کسی گناہ کی ہی سزا تھی جو اس صورت میں ملی تھی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ ایک بار کہتی تھی میں خود اپنے گردے عفان کو دے دیتی بنا کسی تردد کے، آپ کو یہ ساری سازش نہ کرنا پڑتی۔ میرے رونے اور یہ سب کہنے سے میری ساس کا دل ایک دم سے پسیجا، لیکن وہ چپ رہی کہ تبھی میرے شوہر عفان کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ میری نند جو کہ حقیقت میں میری نند نہیں بلکہ میری سوتن تھی، وہ سخت گھبرائی۔ گرفتار کر لے انہیں۔ پولیس نے میری سوتن اور ساس دونوں کو حراست میں لے لیا، انہیں وہاں سے لے جایا گیا۔ انسپکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے میرے شوہر عفان واپس اندر آئے۔ میں ان کے پاس بیٹھی، وہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی اس حد تک گر جائیں گے۔ ان کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ وہ آپ کی امی نہیں؟ مجھے یہی ایک بات کھٹکی نہیں، وہ میری نہیں کرن کی سگی ماں ہے، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ ماں کا درجہ دیا اور انہوں نے میری ہی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا۔ میری تم سے شادی کروا کے میری منت کر کے وہ کرن کو واپس لے آئیں، کیونکہ وہ بھی میرے نکاح میں تھی۔ شرط یہی رکھی تھی کہ تمہیں کسی بات کا پتہ نہ چلے، لیکن اپنی چال انہوں نے پھر بھی چلی، اور شادی کی پہلی رات سے وہ مجھے نیند کی گولی دودھ میں ملا کر دیتی رہی، اور میں سمجھتا رہا کہ میں تمہاری قربت میں ہوں، جبکہ وہ تو تمہارے ساتھ۔ عفان ایک دم چپ کر گئے۔ اور وہ بچہ جو آپ چاہتے تھے، وہ بھی کرن کی ماں نے میرے دماغ میں ڈالا تھا کہ جلدی سے بیٹا پیدا کر لو،
ورنہ کرن پھر سے تمہاری زندگی میں واپس آ جائے گی۔ اس بار دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی تو وہ خود بخود تم سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ وہ ایک سائیکو عورت ہے، لیکن وہ تو کل میں دوست سے ملنے ہاسپٹل گیا تو وہاں کرن کو دیکھا۔ دوست کے ذریعے سب کچھ پتہ کروایا اس کے بارے میں کہ وہ وہاں کیوں گئی، اور تب آج رات دودھ نہیں پیا میں نے، مجھے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ میں ان کی بات سن کے رو پڑی۔ بس کچھ مت کہیے، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میں آپ کو اپنے گردے دے دوں گی۔ میں نے سچے دل سے ان سے کہا تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ گردے؟ لیکن میں تو ٹھیک ہوں۔ ان کی بات پہ مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ میں نے کرن کی کہی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگے۔ وہ پاگل عورت ہے، اسی لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بس طلاق نہیں تھی، اس کی ماں کی وجہ سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی پہ طلاق کا دھبا لگے۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی اور انہوں نے میری شادی تم سے کروا دی، لیکن میں نے یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں مل کے مجھے بھی پاگل کر رہی تھی۔ میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ ساس تھی وہ میری۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ ساس کبھی ماں نہیں ہو سکتی، لیکن جب تمہیں دیکھا تو یہی سوچتا کہ انہوں نے تم جیسی لڑکی کو میری زندگی میں لا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں تمہارے سنگ خوش تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائے تاکہ وہ خوش رہیں اور احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے لیے اتنا بڑا جال بند رہی ہیں، اور تمہیں میرے شوہر ایک دم چپ ہو گئے۔ مجھے کیا؟ ان کی بات پہ میں نے دھڑکتے دل سے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کس چیز کے انجیکشن لگا رہی تھی تمہیں؟ میں نے سوالیہ انداز سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میرے گردے لینا چاہتی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا سمیرہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے الفاظ سے مجھے عجیب سا دھڑکا دیا۔ اگر ایسی بات نہ تھی تو پھر وہ کس چیز کے انجیکشن مجھے لگا رہی تھی؟ میرا تو دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو انہوں نے کون سے انجیکشن لگائے تمہیں؟ ان کے پراسرار انداز میں کہنے پر میں نے دھڑکتے دل سے انہیں دیکھا، جبکہ عفان کے کہے الفاظ کی بعض گرز مجھے کانوں میں بہت دیر تک سنائی دیتی رہی۔ وہ تمہیں بانجھ بن کے انجیکشن لگا رہی تھی تاکہ کبھی تم ماں نہ بن سکو، تم بچہ پیدا نہ کر سکو، اور میں تمہیں چھوڑ کے واپس اس سائیکو عورت کے پاس لوٹ جاؤں اور میری ساری جائیداد اسے مل سکے۔ وہ اور ہی بہت کچھ بولتے جا رہے تھے، جبکہ میرا دماغ تو بانجھ پن پہ اٹک گیا تھا۔ ماضی کا ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھوما۔ سمیرہ بس کرو، میرے بیٹے کو کیوں مار رہی ہو؟ بھابھی سمجھا لے اپنے بچے کو، ورنہ ضائع ہو جائے گا ایک دن میرے ہاتھوں۔ سمیرہ جس دن تمہاری اپنی اولاد ہوئی نا، پھر اس دن پوچھوں گی تم سے، ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہی اچھی۔ وہ کہے الفاظ آج سچ ہو گئے تھے، اللہ نے وہ سن لیے تھے اور وہ پورے آج ہوئے تھے۔ اب میری آنکھوں میں آنسو اور خالی جھولی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اللہ نے مجھے کیسے میرے ہی بڑے بول واپس لوٹا دیے تھے۔ میں نے خود کو آج اللہ کے آگے بے بس پایا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ ان دونوں ماں بیٹی کو پاگل خانے منتقل کر دیا گیا۔ میری اور عفان کی زندگی اب پرسکون تو ہو گئی تھی، لیکن میری گود اجڑ چکی تھی۔ میری اس کمی کو میرے شوہر نے میری کمزوری بنا کر مجھے نہ چھوڑا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ میری دیکھ بھال کرنے لگے۔ اب شوہر ہونے کا حق ادا کرتے، ہنسی مذاق بھی کرتے، غرض ہر طرح سے میری ضرورت کا خیال رکھتے۔ لیکن پھر بھی میں پریشان تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا، لیکن وہ انجیکشن اپنا اثر دکھا گیا تھے۔ میں بھائی کے گھر جاتی تو بھابھی کی اسی بیٹے کو دیکھتی رہتی جسے بچپن میں بہت مارا کرتی تھی۔ اب اپنی زیادتی یاد آتی تو آنسو نکل آتے۔ میرے گھر والے اس سب کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ میرے شوہر نے میری عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ یہ راز ہی رکھا تھا کہ میں اب ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں بھابھی کے بچوں سے بے پناہ پیار کرنے لگی۔ مجھے ان کو دیکھ کر اپنی خالی ممتا کا رو رو کر دکھ ہوتا تھا۔ ایک ذرا سی کم عقلی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ جہاں انسان اور سائنس بے بس ہے، وہاں اللہ کے معجزے ہوا کرتے ہیں، اور میں بھی معجزہ ہی تو چاہتی تھی، اور معجزہ ہوا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا، مجھے ماں کے عہدے پر فائز کر دیا۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ سے رو رو کر اس معجزے پر شکر ادا کرتی۔ 9 ماہ بعد ایک پیارا سا بیٹا اللہ نے میری خالی گود میں بھر دیا۔ میں اسے دیکھ کر بہت روئی تھی، اور یہ اللہ سے محبت اور شکر کے آنسو تھے۔ مشکلات اور صبر سے اس مقام پر پہنچی تھی۔ بے شک نوازنے والی ذات بہت رحیم اور کریم ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔